बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। हफ्ते के 2 दिन गुजर गए, खबरें ही खबरें, खबरों की भरमार थी, लेकिन अभी 4 दिन बाकी हैं। इन 4 दिनों में काफ़ी कुछ तय हो जाएगा, काफ़ी कुछ फैसले हो जाएंगे। एक ट्रेंड तो हमें नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं जेल में मौजूद हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे और वो किसी किस्म की कोई शर्त और कोई कंडीशन तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, वो ब्लैकमेल होने के लिए तैयार नहीं है और अपनी बात पर कायम है, असूली बात पर कायम है। रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, जमहूरियत चाहते हैं, आइन की बालादस्ती चाहते हैं और मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। इसके अलावा उनका कोई मुतालबा नहीं है। ना ही वो अपने मुकदमात में कोई रियायतें मांग रहे हैं। उनको बैरून मुल्क जाने का कहा गया, वो बैरून मुल्क नहीं गए। उनको कहा गया कि आप थोड़े अरसे के लिए सियासत से किनारा कश हो जाएं, आपके लिए आसानियां पैदा कर दी जाएंगी, वो नहीं माने और वो अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। अवाम को अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं और जहां जहां तक जितना जितना उनका बस चलता है वो अपनी स्ट्रगल जारी रखे हुए हैं। और एक तवील अरसे से पिछले साल 5 अगस्त से वो जेल में मुक़य्यद हैं, उनको क़ैद तन्हाई में रखा हुआ है और उनको बाहर नहीं निकाला जा रहा। हर मामला हर अदालत जो है वो जेल के अंदर लगाई जा रही है, खा वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत हो, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो और इलेक्शन कमीशन पूरे का पूरा चल कर जाता है अडयाला जेल में। हालांकि इलेक्शन कमीशन के मेंबर जिनका लेवल, जिनका स्टेटस, दर्जा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, हाई कोर्ट के जज के बराबर है, लेकिन वो इस हद तक अपने आप को डिस्करेज कर रहे हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इमरान खान साहब की उसमें इस हद तक डिस्करेज हो चुके हैं कि वो खुद चल कर जाते हैं अडयाला जेल में और वहां पे जाके अदालत लगाते हैं। तमाम अदालतें अब वहां पर लग रही हैं और उसकी वाहिद वजह यही है कि इमरान खान काबू में नहीं है। वो नहीं मान रहे, वो ब्लैकमेल नहीं हो रहे और वो इसलिए नहीं हो रहे कि उन्होंने करप्शन नहीं की। पाकिस्तान की तारीख में वो पहले वजीर आजम हैं, पहले पॉलिटिकल लीडर हैं जो हालिया तारीख में बहुत सारे होंगे, लेकिन हालिया तारीख में जो है वो पहले वजीर आजम हैं जो कि करप्शन जिन्होंने नहीं की अपने दौरे इक़्तिदार में, उन पर कोई करप्शन का केस नहीं बना सके और उनको उलझाया गया। 200 मुकदमात उन पर दर्ज किए गए और कोई ऐसा जुर्म नहीं है जो उन पर वो दफ़ा उन पर न लगाई गई हो, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं मान रहे। उनको सजाए मौत का डराया गया, उनको कभी 25 साल उम्र कैद की, कभी 14 साल के लिए, कभी सारी उम्र जेल में गुजर जाएगी और यहाँ पे आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये सब कुछ करके देख लिया गया है, लेकिन वो अपनी बात पर कायम है और उनका जुर्म सिर्फ एक ही है, इमरान खान का जुर्म सिर्फ एक ही है कि वो उन्होंने करप्शन नहीं की। उन्होंने न करप्शन की, न करप्शन करने दी। उनका भी और उनकी काबीना का भी यही कसूर है। उनका कोई वजीर जो है वो करप्शन के जुर्म में अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका, बल्कि अब जाके 21 महीनों के बाद, 20 महीनों के बाद उन पे अब जबरदस्ती के केसेस बनाए जा रहे हैं और सिर्फ इसलिए बनाए जा रहे हैं कि उनको सियासत से बाज रखने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के अवाम में और तमाम मकातब फ़िक्र में, तमाम तबकों में वो सरायत कर चुके हैं। उनकी आवाज़ हर घर में पहुंच चुकी है, खा वो शहर है, खा गाँव है या पढ़े लिखे लोग हैं, नीम खानदा लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, खवातीन हैं, सबके यहाँ वो पहुंच चुकी है। खा वो सिविल इदारे हैं, खा वो मिलिट्री के इदारे हैं, खा वो नीम सिक्योरिटी के इदारे हैं, हर जगह उनकी आवाज़ पहुंच चुकी है और वो अपनी आवाज़ पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं और पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क देखना चाहते हैं। ये है मामला। अब उनको गिराने की कोशिश की जा रही है। पिछले 21 महीने लग गए, ये 21 महीने तो ये लगे हैं, उससे पहले ही आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो हैं वो अब सारी चीज़ें एडमिट कर रहे हैं कि मैंने तो जी 2018 में ये कामयाब हुए, तो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं 19 में हमें बुला लिया गया कि आए जी पंजाब ले लें और उसके बाद मरकज़ ले लें। यानी चंद महीनों के बाद ही उनको गिराने की साजिशें, गिराने के मंसूबे शुरू हो गए थे और उनकी हुकूमत को डिस्टेबल करने के पीछे आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो हैं वो एडमिट कर रहे हैं सब के सब अपने तमाम के तमाम मामला और हुकूमत गिराने में जिस तरीके से उन्होंने सब कुछ किया वो सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। तो इस हद तक जो है नंगेपन का मुजाहरा माजी में कभी नहीं हुआ, लेकिन हो रहा है। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि बल्ले का निशान, आज का दिन भी इम्पोर्टेंट था, तो आने वाला दिन जो कल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। उसकी वजह यह है कि
آج پشاور ہائی کورٹ میں بلے کا نشان واپس لیا جانا جو ہے اس وہ مقدمے کی سماعت تھی، اور بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ میں اپیئر ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے سیکرٹری جنرل اور چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی پر سوال اٹھائے ہیں۔ ہم نے جون میں الیکشن کرایا اور پھر نومبر میں الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو 20 دن میں دوبارہ انتخابات کرائے۔ بیرسٹر ظفر نے ساری صورتحال بتائی پشاور ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ کو، پھر ہم نے انتخابات کرائے، پھر کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم سے نشان بھی واپس لے لیا گیا۔ دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن 2 دسمبر کو پشاور میں کرائے، پھر یہ کہا گیا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے انٹرا پارٹی انتخابات کا سرٹیفکیٹ جمع کیا، بیرسٹر گوہر علی چیئرمین منتخب ہو گئے اور کمیشن نے انتخابات کو سوال نہیں اٹھایا، کہا کہ جس نے کرائے ہیں وہ اس کو کرا نہیں سکتا، یعنی کہ پارٹی کے چیف الیکشن کمشنر پر اعتراض عائد کر دیا۔ آئین اور الیکشن ایکٹ میں ایسا کچھ نہیں کہ الیکشن کمیشن پارٹی کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں، یہ بات درست ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ بھی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی وکلا کی ہڑتال ہے۔ سیکرٹری نے کہا کچھ فریق ہیں جو ہڑتال کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکتے، ہم فریقین کو موقع دیں گے، جسٹس ارشد علی نے کہا۔ اور 4 دسمبر کو ہم نے انٹرا پارٹی فارم 65 الیکشن کمیشن میں جمع کروایا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے آرگومنٹ دوبارہ دیے، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے 7 دن کے اندر 11 دسمبر تک سرٹیفکیٹ جاری کرنا تھا، اور جسٹس ارشد علی نے پوچھا کہ آپ انتخابی نشان بلہ ہی کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ گزشتہ 2 انتخابات سے یہ ہمارا پارٹی کا انتخاب ہے، پارٹی نشان ہے بلہ، اس لیے ہم مانگ رہے ہیں، اور ویسے بھی ایک انتخابی نشان ہوتا ہے، پارٹی کا سمبل ہوتا ہے، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا تیر ہے، مسلم لیگ نواز کا شیر ہے، JUI کا کتاب ہے، تو اسی لیے ہر پارٹی کا ایک سمبل ہوتا ہے، ANP کا لالٹین ہے۔ اگر ہمیں ابھی سرٹیفکیٹ جاری نہ ہوا، عام انتخابات میں جماعت کے طور پر حصہ نہیں لے سکتے۔ بیرسٹر علی ظفر نے سنگینی بتائی، صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کیا۔ الیکشن ایکٹ میں انتخابی نشان لازمی ہے، جبکہ ایک انتخابی نشان ایک جماعت کو دیا گیا تو وہ کسی اور پارٹی کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے بے نظیر بھٹو کیس میں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پہلے نشان تھا وہ تھا تلوار تھا، تو تلوار کسی کو ایشو نہیں کیا گیا، وہ پڑا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر نیا نشان تیر لیا۔ غالباً اس کیس کا حوالہ دیا جا رہا ہے جسٹس سید ارشد علی صاحب۔ جی وہی کیس ہے، انتخابی نشان کیس ہے بے نظیر بھٹو کا، انتخابی نشان کیس کا بے نظیر بھٹو والا کیس ہے، اس کا یہ حوالہ دے رہا ہوں میں بھی، آپ ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی کاپی دے دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ مولانا مودودی اور دیگر بہت سارے کیسز ہیں، قانون میں انتخابی نشان واپس لینے کا کوئی پروویژن موجود نہیں ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کے پاس کسی پارٹی کو ختم کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے، اور انٹرا پارٹی الیکشن ختم کر کے بلے کا نشان واپس لے کے انڈائریکٹلی تو الیکشن کمیشن نے یہ خوب سے باطن کیا ہے کہ پوری پارٹی کو فارغ کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن انتخابی نشان واپس نہیں لے سکتا تو بنیادی حقوق میں آتا ہے، اور بیرسٹر علی ظفر نے یہ بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، انٹرا پارٹی الیکشن سول تنازع ہے، الیکشن کمیشن اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ حنیف عباسی کیس میں بھی یہ کلیئر ہے، اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے بھی موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن کورٹ آف لا نہیں ہے، علی ظفر نے کہا، اور الیکشن کمیشن نے آج تک کسی اور پارٹی کے انتخابات کا ٹرائل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی 175 جماعتوں میں صرف پاکستان تحریک انصاف کو سلیکٹ کیا گیا اس مقصد کے لیے، اور انٹرا پارٹی الیکشن میں کوئی مخالف امیدوار تھا؟ جسٹس سید ارشد علی نے پوچھا، نہیں کوئی مخالف امیدوار نہیں تھا، اور بیرسٹر علی ظفر نے جواب دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس درخواست کے قابل ہونے سے پہلے میں بات کروں گا۔ پھر وکیل الیکشن کمیشن آ گئے، انہوں نے کہا جی 22 دسمبر کا آرڈر لاہور میں چیلنج کیا، جسٹس ارشد علی نے کہا جی ایسا ہی ہوا، تو اس کے بعد وہ ٹیکنیکلٹیز میں پڑ گئے، لیکن اس کے بعد وکیل الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلے میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ میں PTI کی اپیل زیر سماعت ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، ہم نہیں سن سکتے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، پشاور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس وجہ سے لاہور ہائی کورٹ نے درخواست خارج کر دی۔ جسٹس اعجاز انور نے یہ ریمارکس دیے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے رولز میں نرمی کی اور ان کو انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا وقت دیا، کیا اس کے بعد ان کو کوئی شوکاز نوٹس جاری کیا گیا؟ جسٹس اعجاز نے پوچھا، پہلے ہی ہم نے 3 شوکاز نوٹس جاری کیے تھے، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ 23 نومبر کو دوبارہ الیکشن کرانے کا جو فیصلہ تھا وہی شوکاز تھا، کیا انٹرا پارٹی انتخابات کے بعد ایک اور شوکاز دینا چاہیے تھا، دینا نہیں چاہیے تھا؟ جسٹس سید ارشد علی نے پوچھا کہ بغیر شوکاز نوٹس کے آپ کیسے کسی کا حق چھین سکتے ہیں؟ تو الیکشن شیڈول جاری ہو جائے تو اس دن سے انتخابات شروع ہو جاتے ہیں۔ جسٹس سید ارشد علی نے کہا جی جاوید ہاشمی کیس میں یہ کلیئر ہے۔
الیکشن کمیشن، کیونکہ میں نے بات کی وہاں پہ کورٹ روم میں جو موجود تھے جرنلسٹ، ان میں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے آج بالکل بھی ان کے وکیل ہائی کورٹ کو، پشاور ہائی کورٹ کے آنریبل ججز کو مطمئن نہیں کر سکے، ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے، اور جبکہ بیرسٹر علی ظفر نے اپنا مقدمہ بہت بہترین انداز میں لڑا اور جج جو ہیں وہ قائل نظر آئے۔ الیکشن کورٹ لا الیکشن کمیشن کورٹ لا نہیں لیکن ایک ریگولیٹری باڈی ہے، یہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا، کیونکہ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ کورٹ آف لا نہیں ہے، اس لیے وہ اس طرح کے اقدامات نہیں کر سکتا، تو وہ کہتے ہیں جی ریگولیٹری باڈی ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن انتخابات اور سیاسی جماعتوں کی ریگولیٹری باڈی ہے، جسٹس ارشد علی نے یہ کہا، تو الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے، وکیل نے کہا، تو اس لیے جی الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کے معاملات کو بھی دیکھتا ہے، یہ انہوں نے کہا، اور اس طریقے سے یہ مقدمہ تقریباً شام تک 2-3 سیشن ہوئے اور یہ شام تک چلتا رہا، اور بالآخر پھر چونکہ آج وکلا کی ہڑتال تھی اور اس وکلا کی ہڑتال کے باعث انہوں نے کہا جی کہ ہم کچھ کل جو وکلا آنا چاہتے ہیں وہ آ کے دلائل دیں گے اور مزید ہمیں ٹائم دیا جائے، تو لہٰذا کل تک یہ مقدمہ مؤخر ہو گیا پشاور ہائی کورٹ میں۔ اب کچھ اور وکلا جو ہیں یعنی کہ فری کین کے ہو سکتا ہے جو اکبر ایس بابر اور اس طرح کے جو درخواست گزار جو جنہوں نے اعتراضات کیے وہ آ جائیں، ان کے وکلا آ جائیں اور وہ یہ بات کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ جن لوگوں نے پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کیا ہے وہ ممبر نہیں ہے پارٹی کے، وہ ایلین ہیں، اجنبی ہیں پارٹی کے لیے، یہ بنیادی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی میں آپ کو دے دوں، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب نے ایک شوکاز نوٹس بلکہ توہین عدالت کا نوٹس ایشو کیا ہے اے این پی کے نوخیز جو سربراہ ہیں ایم ایل ولی کو، اور انہوں نے کافی دھمکی آمیز گفتگو کی تھی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے بارے میں، جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب کے بارے میں، تو انہوں نے نوٹس ٹیک اپ کر لیا ہے کیس اور انہیں نوٹس جاری کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے ان کا اسٹیٹمنٹ وہ تو توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، سنگین نوعیت کی دھمکیاں دی گئی تھیں اور یہ ایک روٹین بن چکی ہے کہ آنریبل ججز کو آپ شروع کر دیں لتاڑنا اور ان کی گفتگو ان کو کریں جی ملائن کریں اور ان کی بے توقیری کریں۔ بہرحال یہ چل رہا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ سے کچھ اور خبریں بھی ہیں، اور شہریار افریدی بحال ہو چکے ہیں اور مراد سعید صاحب بحال نہیں ہو گئے، ان کی اپیل خارج ہو گئی ہے۔ اب لارجر بینچ جو ہے دیگر خیبر پختونخوا میں جو دیگر خبریں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ جو ہے وہ اس کو ایک ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کچھ لوگ کارکنان کی صورت میں وہ آئے اسلام آباد میں اور مرکزی دفتر میں، اور انہوں نے خود ہی ٹکٹوں کی تقسیم کا اعلان شروع کر دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک بات طے شدہ جو کہ ہے اور وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بانی چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت بھی نہیں بات مان رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے۔ اور ایک اور خبر لیتے چلیں کہ برطانوی ہائی کمشنر جو ہیں اسلام آباد میں وہ متحرک ہو چکی ہیں، اور ان کی ملاقات بیرسٹر گوہر سے بھی ہوئی ہے اور دیگر رہنماؤں سے، پولیٹیکل پارٹی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں چل رہی ہیں، امریکی سفیر بھی متحرک ہو چکے ہیں، اور انتخابات 8 فروری جو ہے وہ ہر صورت میں کروانے کی تگ و دو کی جا رہی ہے، اور کیونکہ مسلم لیگ نواز اور جے یو آئی نے ابھی تک اپنی انتخابی مہم شروع نہیں کی، اس کے باوجود کہ ان کو مکمل طور پہ فیسیلیٹیٹ کر دیا گیا ہے، ان کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں بھی دور کر دی گئی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کو شبہات کی نظر سے دیکھتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بھرپور طریقے سے اس ایک نقطے پر متفق ہیں کہ الیکشن کسی بھی صورت میں ڈیلے نہیں ہونے چاہیے۔ دوسرا بلے کے نشان کے معاملے میں ایک دوسری بڑی خبر وہ ہے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو ایشو ٹیک اپ کیا جائے گا، اور کورٹ نمبر 1 کمرہ عدالت نمبر 1 میں چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس مظہر صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحب پر مشتمل فل بینچ جو ہے وہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں کل بلے کے نشان کے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کا کیس ٹیک اپ کرے گا، اور کل 2 جگہ پہ یہ مقدمہ لڑا جائے گا، ایک پشاور ہائی کورٹ میں اور ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب دیکھنا ہے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل درخواست جو ہے وہ واپس لے لی جائے اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے، کیونکہ دونوں عدالتوں میں بیک وقت یہ کیس نہیں چل سکتا۔ یہ سچویشن ہے اس وقت کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔